बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम, मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शहर कराची के अंदर बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की। हम देखते हैं शहर कराची के अंदर कराची के जो शहरी हैं उनकी ना तो जान महफूज है और ना ही जो उनके एसेट्स होते हैं, जो जैसा कि उनके पास मोबाइल हो या उनके वॉलेट्स हो या कोई भी एक्सपेंसिव आइटम जो अपने पास साथ रख के वो कैरी करते हैं, कोई चीज़ भी कराची शहर के अंदर कराची सिटीजन्स की महफूज नहीं है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बहुत से दावे किए जाते हैं कि पुलिस की अगर हम बात कर लें कि पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है शहर के अंदर। तमाम SHOs को ये डायरेक्शन भी दी गई है कि रात के औकात में जो है वो नाके लगा के स्नैप चेकिंग करें। लेकिन दूसरी जानिब ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं ये दिन दिहाड़े और रात के औकात के अंदर बड़ा ही फ्रीली मूव करते हैं और कराची के शहरियों के जो भी उनकी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उससे उनको महरूम भी किया जाता है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई बंदा रेजिस्ट करता है तो उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। आज हम चलेंगे और हम बात करेंगे कुछ हुक्मरानों से भी और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब इलेक्शंस के टाइम करीब आते हैं तो बहुत से दावे किए जाते हैं, बहुत से वादे किए जाते हैं हुक्मरानों की जानिब से कि आवाम की सिक्योरिटी जो है वो हुक्मरानों का काम है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं ये शहर कराची जिसको ओन करने के लिए कोई भी जमात जो है फ्रंट फुट पे नहीं आती है। शहर कराची की आवाम जो है अपनी मदद आपके तहत ये सारे लॉस को बेयर कर रहे हैं। आज चलेंगे और जानेंगे इन हुक्मरानों से, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस किस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ खुलेआम इस शहर के अंदर हो रही है, आइए चलते हैं और जानते हैं। ये हम देख रहे हैं शहर कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर बड़ी रैपिडली हम देख रहे हैं कि ये जो स्नैचिंग की वारदातें हैं ये बढ़ती जा रही हैं। क्रिमिनल जो हैं वो खुले आज़ाद जो है दिन दिहाड़े शहरियों को जो है लूटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि जब हुकूमत के नुमाइंदों से बात होती है तो वो तो कहते हैं सब अच्छा है। देखिए, बिलाशुबा कराची की सड़कों, मोहल्लों और गलियों में जराइम में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ और साल 2025 का ये पहला महीना है। इसी में कोई 10 के करीब बच्चे अगवा हुए हैं और कोई 10 के करीब कराची के शहरी अगवा, उसमें डकैती, रहज़नी की वारदातों में अगर मदाफ़ियत ना भी करें तो अपनी जान से उन्हें हाथ धोना पड़ा। इसका मतलब है कि ये इतनी बेरहमाना कार्रवाई हो रही, इतनी धड़ल्ले के साथ हो रही है, ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं ना कहीं हुकूमत की पुष्टपनाही है, इन्हें कहीं ना कहीं जो इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले उनकी पुष्टपनाही है। कोई ऐसे गैंग ऑपरेट कर रहे हैं जिन्होंने ये तहिया कर लिया कि ख़ास तौर पर सिंध के शहरों में और कराची में लोगों की ज़िंदगियां इस तरह अजीरन कर दी जाए कि उनके पास अगर थोड़ा बहुत भी ज़िंदा रहने के लिए कोई गुंजाइश बची है, वो अपना किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, तो उससे भी उन्हें महरूम कर दिया जाए और वो या तो ख़ुदकशियों पर आमादा हो जाए या वो ख़ुद भी कानून को अपने हाथ में लेने लगें या वो अल्लाह ना करे रियासत के ख़िलाफ़ कोई बाग़ियाना जज्बात लेकर कोई बाहर आके ऐसी बात करें। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को, रियासत को, वफाक को और फिर सूबाई हुकूमत को भी ख़ास तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी इसमें महसूस करनी चाहिए। और इसका आसान हल हमने हमेशा तजवीज़ किया है 20-25 सालों से। 2 काम बुनियादी तौर पर नहीं किए जा रहे जिससे कि ना इंतहा पसंदी दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा हो सकता है, ना जराइम का, ना स्ट्रीट क्राइम का। ये उसी वक्त होगा जब आप कम्यूनिटी पुलिस का एक निज़ाम वज़ा करेंगे और उस कम्युनिटी पुलिस के निज़ाम को आप मेयर के साथ और बल्दियाती और मकामी काउंसिल के साथ जोड़ देंगे और वो उसकी मॉनिटरिंग करके इलाक़ों से, मोहल्लों से वो रुझान जो है वो वसूल किया जाएगा कि कौन से क्राइम में इजाफ़ा हो रहा है, कहाँ पर जो है वो लोग बाग़ियाना गुफ्तगू कर रहे हैं, कहाँ इंतहा पसंद लिटरेचर तकसीम हो रहा है, कहाँ जराइम के गैंग परवरिश पा रहे हैं। उनकी बेखनी मोहल्लों से होगी, इलाक़ों से होगी, क्योंकि वहीं से सारी प्लानिंग होती है। तो अगर मोहल्लों से आपको ख़बर नहीं आ रही, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं, कम्युनिटी पुलिस नहीं, तो कम्युनिटी पुलिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को आपको थोड़ा तेज़ करना है। और कानून इसके दूसरा पब्लिक पुलिस सेफ्टी कमीशन कि पुलिस के ऊपर निगाह रखने के लिए ऐसे मारूफ शहरी जो हैं जो मुख्तलिफ शोबों में अच्छा काम कर चुके हैं, जिनकी ईमानदारी, दियानतदारी, जिनकी शोहरत हर तरह के शक व शुबे से बालातर है, उन पर मुश्तमिल पब्लिक पुलिस सेफ्टी कमीशन सूबाई सतह पर भी हो, शहरी सतह पर भी हो, ज़िले सतह पर भी होने चाहिए और फिर शायद टाउन और मोहल्ले की सतह पर भी होने चाहिए। अगर ये बन जाए तो मैं समझता हूँ कि शहरियों को
جو ہے وہ سکون سے اپنی زندگی گزارنے, رات کو سکون کی نیند لینے اور دن میں چین اور سکون سے اپنے کاروبار پر جانے. کالج اسکول ہماری بیٹیاں کام پر جاتی ہیں, انہیں بھی معاشی حالات ایسے کہ ہماری بیٹیوں کو بھی کام پر جانا پڑا. تو ان یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ, کیونکہ جب ہماری وزیر داخلہ سندھ سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے سب اچھا ہے. دوسری جانب جب ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 35% جو ہے وہ ڈکریز ہوا ہے اسٹریٹ کرائم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کراچی کے سٹیزنز اس پولیس کلچر کو, تھانہ کلچر کو, مطلب تھانے میں جاتے ہوئے وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں, گزشتہ 2 سالوں میں جتنی واردات ہوئی ہیں اور اس میں جتنے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے گولڈ میڈل لیے, گولڈ میڈلسٹ بچے ہمارے جہاں بحق ہوئے, اور کوئی ریزسٹنس نہیں, کوئی مدافعت نہیں. اگر جن مارکیٹوں سے وہ سودا سلب لے کے نکلتے ہیں, اے ٹی ایم کی مشین سے اگر وہ کوئی پیسے ڈرا کرتے ہیں, یا کسی بینک سے وہ اپنے چیک کو کھلا کرا کے کیش کرا کے لا رہے ہیں, اور اگر وہاں اس کے اطراف میں اگر کوئی کیمرے ایسے نہیں ہیں, کوئی کمیونٹی پولیس کا نظام نہیں ہے, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, اور تھانوں کی کوئی ہیومن انٹیلیجنس نہیں ہے, تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ جرائم جن پر قابو پایا جا سکتا ہے صرف اندرون سندھ سے جو پولیس افسران ہیں ان کو لا کے کراچی میں متعین کر دیا جائے, اور جو کراچی کا کوٹا ہے اس پر کراچی کے نوجوانوں کو اس نوکری کا حق بھی نہ دیا جائے کہ وہ اپنی پولیس میں بھرتی ہو, انہیں بھی پولیس سے اپنائیت ہو, وہ بھی پولیس میں جا کے اپنا کردار ادا کرے, جرائم کی بے خبری کرے. تو کئی دھاری تلواروں سے اگر کراچی سندھ کے شہروں کے نوجوانوں کو اس طرح اگر قتل کیا جائے گا, کاٹا جائے گا, میرٹ کا قتل ہوگا, بورڈ کے امتحان ہو, بورڈ کا معیار ہو, اس کو بھی اتنا زمین آسمان کا فرق کر دیا جائے, لاڑکانہ نواب شاہ کا بورڈ اس کا 90% رزلٹ, کراچی کا بورڈ کا 30% رزلٹ, ایم ڈی گیٹ میں کراچی کے بچوں کو فیل کیا جائے, انہیں میڈیکل کالجز میں داخلے سے محروم رکھا جائے, جعلی ڈومیسائل بنائے جن کے انٹرمیڈیٹ میٹرک جو ہے وہ اندرون سندھ کے, لیکن چونکہ ڈومیسائل کراچی کا انہوں نے بنا لیا تو انہیں بھی کراچی کے کوٹے پہ داخلہ مل گیا. اسی طرح ہمارے روزگار پر بھی نقب زنی ہو رہی ہے. تو کس جگہ پر کراچی کے نوجوانوں کے حقوق سلب ہوں گے؟ اب واضح ہے کہ کراچی میں مہاجر ہوں گے 50%, 55%, باقی 45% آبادی ہمارے پنجابی بھائیوں, پختون بھائیوں, ہمارے بلوچ, سندھی, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی بلتی, ہر علاقے کے پاکستانی کراچی میں ہیں, ہر زبان بولنے والا پاکستانی. ان سب کے حقوق کو جس طرح اور میرٹ کو قتل کیا جا رہا ہے, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے, یہ پاکستان کے مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے. فاروق صاحب یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ 3 ٹینیور ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کو, اور ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کی جو سچویشن ہے وہ ورس ڈے بائی ڈے وہ ورس کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو کیا ان کرمنل ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سنسیئر نظر آتی ہے آپ؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے خلاف شکایت کہیں اوپر جا رہی ہے, اور لوگ کیوں نہ شکایت نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے مسائل بتا رہے ہیں, اور اسے حل پیپلز پارٹی کو کرنا ہے. جب 15 سالوں سے مسائل حل نہیں ہو رہے, سندھ واحد صوبہ ہے جہاں غربت میں اضافہ ہوا, باقی تینوں صوبوں میں غربت میں کمی ہوئی. اب آپ یہ 15 سال کا اپنا کتا چھٹا خود دیکھ لیں, یہ آئینہ ہے. آپ اس کا جواب دیں نا. بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, انہیں ان کی اپنی صوبائی حکومت, ان کے اپنے وڈیرے جاگیردار ان کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں, ان کے آگے کے ایک بڑے لیڈر بننے کے راستے میں رکاوٹ ہے. انہیں غلط اعداد و شمار دے کر, انہیں غلط بتا کر کہ اگر مراد علی شاہ ہوں, قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ 15 سال رہے, کیوں نہیں کراچی کو K4 فیز 1 کا پانی 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کیوں نہیں دیا پیپلز پارٹی نے 15 سال؟ آپ یہ سوال پوچھیں نا اپنے لوگوں سے. آپ یہ پوچھیں کہ تعمیراتی شعبے میں جو رشوت 7ویں آسمان سے بھی اوپر چلی گئی ہے, یہ آفیشلائز کیا گیا بھتے کو. ایک طرف وہ کہنا صنعت کاروں تاجروں سے کہ ہم نے, ارے وہ چھوٹا موٹا بھتہ علاقے محلے کا اگر آپ نے ختم کیا بھی تو وہ گینگ وار اس میں سب سے آگے تھا, لیاری گینگ وار نا, جو امن کمیٹی کے لبادے میں جو لوگوں کو لوٹ مار کرتا تھا, اگر وہ ختم کر کے آپ نے آفیشلائز کر دیا, ان کو آپ نے بھرتی کر لیا بلڈنگ کنٹرول میں, ماسٹر پلان میں, کراچی واٹر سیوریج کمپنی میں, KDA میں, MDA میں, LDA میں, اور وہاں جو ہے پھر زمینوں پر قبضہ. آپ دیکھیں کہ ایک چھترے بے مہار کی طرح آپ جہاں بھی زمینیں خالی ہیں بورڈ آف ریونیو کی, یا لوگوں کو الاٹ بھی کی گئی ہیں جائز, وہ صنعت کاروں کی, تاجروں کی, بلڈروں کی اور ڈیولپرز کی, ان پہ قبضہ ہو رہا ہے. تو آپ اس کا اعتراف کر کے انہیں چھڑوا, آپ بتائیں, اپنا رزلٹ دیں. بلاول بھٹو زرداری کے ہم نے اس مہینے میں 100 بلڈرز کی زمینوں پر سے قبضہ ختم کرا کے ان کو واپس دی زمین. یہ بتائیں بلاول بھٹو. شاہد صاحب یہ بتائیے, فرسٹ آف آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر کرائم کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جو کراچی کے سٹیزنز ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا انسیکیور فیل کرتے ہیں.
اگر لوگ فیملیز کے ساتھ کہیں باہر جاتے ہیں کسی ایکٹیویٹیز کے لیے، اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے شادیوں کا سیزن ہے تو فیملیز رات میں نکلتی ہیں، انہوں نے جولری کیری کی ہوئی ہوتی ہے، ایکسپینسو آئٹم ہوتے ہیں ان کے پاس، اور بینگ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو پالیسیز ہیں کیا وہ شہر کراچی کے لیے کچھ آپ کو بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جی پہلے تو ناظرین کو السلام علیکم. بات یہ ہے کہ اس میں آپ کسی ایک کو جو ہے وہ اس کا جو ہے الزام نہیں دے سکتے. آپ اپنے شہر کا اسٹرکچر دیکھیں کیا ہے، آپ کی گاڑی کی سپیڈ کیا ہے، آپ کی اسٹریٹ لائٹ کہاں ہے، آپ کے سگنل کی کیا صورتحال ہے. جہاں گاڑی اسپیڈ سے جاری ہوتی ہے، جیسے ہم ابھی شاید میری بات کچھ لوگوں کو بری بھی لگے کہ آپ لاہور جا کے دیکھیں، لاہور میں آپ کی گاڑی رکتی نہیں ہے، پورا لاہور نو سگنل ہے، آپ 80-90 سے آرام سے جا سکتے ہیں، یا آپ کی گاڑی 15-20 سے اوپر جا ہی نہیں پاتی. جرائم پیشہ آپ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے 1 کلومیٹر کے بعد روڈ ٹوٹا ہوا ہے، یہ جتنی بھی اچھی گاڑی میں ہے یا بائک پہ ہے تو ہم آرام سے ایزی اس کو لوٹ سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کچھ سالوں سے کراچی کا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ کمرشل اور ریزیڈینشل ایریا تھا، اس کا فرق ختم کر دیا آپ نے. ریزیڈینشل ایریا کو آپ نے اتنا کمرشل کر دیا ہے، اور ہماری سیکورٹی فورسز وہی ہیں، اتنی ان کی تعداد وہی ہے. دیکھیے کراچی ایک بگ سٹی ہے. آپ اگر اس کو دنیا کے دوسرے کئی ممالک سے آپ دیکھیں تو کئی ممالک سے بڑا ہے. یہاں کی آبادی تقریباً آپ دیکھیں 3 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ مزید جو وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ کئی علاقوں میں آپ 2 سال پہلے جائیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، 2 سال کے بعد جائیں گے تو وہاں بنگلے بنے ہوئے ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں. اسٹرکچر کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے. آپ کی کتنی شاہراہیں جو ہیں کراچی کی وہ چلنے کے قابل ہیں، جس پہ گاڑی اسپیڈ سے دوڑ سکے، آپ اسپیڈ سے نکل سکیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے سگنل کی کیا پوزیشن ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. پھر آپ اگر اس کو لاہور سے کمپیئر کرتے ہیں تو لاہور میں آپ دیکھیں کتنی اچھی شاہراہیں بنی ہوئی ہیں. آپ آرام سے 70, 80, 90, 100 پہ بھی آپ چلے جائیں. ایک تو سگنل نہیں ہے، روڈ اچھا بنا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کہیں جمپ نہیں ہے، میں کہیں گر نہ جاؤں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. یہاں پر سب سے بڑی یہی ہے کہ کرمنل آپ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ آپ کہاں سے نکلے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس جیولری ہے. جو بھی خواتین ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں تو اس کو پتہ ہے جو سفر یہ کر رہے ہیں 2 کلومیٹر کے بعد روڈ ٹوٹا ہوا ہے، کہاں سے جائیں گے، گٹر ابل رہے ہیں. تو ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے. پھر رات کے وقت آپ کی اسٹریٹ لائٹ کہاں ہے؟ کہیں ہے ہی نہیں. اگر کہیں اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہاں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. تو بھائی اس کو خالی آپ ایک پولیس یا رینجر پہ نہ چھوڑیں، یہ حکومت سندھ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کرائم کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی پچھلی 1-1.5 دہائی سے جو ریزیڈینشل ایریا تھا ان کو کمرشل کر دیا گیا. بہت سارے علاقے ہیں. آپ نے اسکول کھول دیا، مٹرنٹی ہوم کھول دیا، برابر میں آپ نے چھوٹا سا ایک انسٹیٹیوٹ کھول دیا. اب آپ کی فورسز جو ہے اس کی تعداد وہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو کمرشل ایریا تھے دن بھر وہاں گشت رہتا تھا، اور رات کو کمرشل ایریا بند ہو جاتے تھے، ریزیڈینشل ایریا میں گشت شروع کر دیا جاتا تھا. اب آپ کو 24 گھنٹے گشت چاہیے اس علاقے میں. اگر نہیں ہے تو کرائم بڑھے گا. اور پھر سب سے بڑی بات ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم کسی کو واچ کرنے کی کوشش کریں، سیکورٹی ادارہ کسی کو پکڑ کے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کریں تو آپ پہ پریشر اتنا آتا ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر پا رہے. پھر اگر کسی کے ساتھ کوئی جرم ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو عدالتوں میں کہاں تک لے کے جائے گا، وہ گواہ کہاں بنے گا، وہ مدعی کیوں بنے گا. اس لیے نہیں بنتا کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جرم اس نے کیا. آپ کا پولیس کا انویسٹیگیشن کا شعبہ جو ہے میں اس کو زیرو سمجھتا ہوں، وہ کچھ ہے ہی نہیں. سیف سٹی کی باتیں کتنے سالوں سے آپ سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں. کہاں ہے سیف سٹی کے کیمرے؟ ابھی ایک صحافی کو گولی لگی، آج 2 مہینے 2.5 مہینے ہو گئے. ہم رونا روتے ہیں. اس شہر کے اعلیٰ افسران سے کئی بار مل چکے ہیں. ایز اے پریزیڈنٹ میں نے بات کی، ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جی گاڑی نکلی تھی اور گاڑی یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. آپ کی فارنسک لیبارٹری جو ہے وہ 2-2.5 مہینے سے بند ہے. پتہ ہے آپ کو؟ یہ بہت بڑا لاس ہے. آپ ایک فائر کو
کس طرح سے آپ جج کریں گے؟ کون سی لیبارٹری سے آپ اس کا رزلٹ لیں گے؟ آپ کو کچھ ہے ہی نہیں. تو بھائی یہ ساری چیزیں ملا کے کرائم بڑھتا جا رہا ہے. آج میں نے دوپہر میں جب آپ کی کال آئی اس کے بعد میں نے پتہ کیا تو پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ 33% کرائم جو ہے وہ کم ہوا ہے. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. ہوا ہوگا, ان کے ریکارڈ میں ہوا ہوگا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں نے ریکارڈ بھی دیکھا ہے. لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ رپورٹ ہی نہیں کراتے, ان کو پتہ ہمیں ملنا ہی نہیں ہے. تو ہم کیوں؟ آپ نے کبھی دیکھا تھانوں کے باہر 500 موٹر سائیکل کھڑی ہے؟ وہ کراچی سے ہی چھینی ہوئی ہے نا, وہ کراچی سے ہی اپنا کسی سے چوری کی ہوئی ہے نا. آپ میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا چیک کریں, اور چیک کرنے کے بعد آپ اس کے مالک کو ڈھونڈیں کہ آپ کی گاڑی مل گئی, آپ آ کے لے لیں. اچھا, اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. آپ قسطوں میں گاڑی لیتے ہیں, انشورڈ ہے, گاڑی گئی, آپ نے بولا انشورنس مل گئی, ہم نے کیا کرنی ہے, جائے جہنم میں کٹے میں جائے. قسطوں والے کو آپ نے بولا گاڑی چوری ہو گئی. لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے, ان کا کوئی تو مالک ہے نا. تو جیسا کہ شاہد صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ بقول لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, جس میں اسپیشلی آپ نے پولیس کی بات کری, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 33% جو ہے وہ کرائم کم ہوا ہے اسنیچنگ کی وارداتوں میں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کراچی کے جو سٹیزنز ہیں, کیا وہ تھانہ کچہری میں جانے میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں؟ کیا عام آدمی تھانہ جا کے اگر اپنی کمپلین رجسٹر کراتا ہے تو کیا اس کو ایک بہتر ماحول ملتا ہے تھانے میں؟ نہیں, تھانوں کا ماحول تو وہی کلچر ہے بھائی, وہ تو ختم نہیں ہونا. اور پھر اس شہر قائد کو آپ نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا, یہاں مدعی سے زیادہ گواہ قتل ہوئے ہیں. کون گواہی دے گا بھائی؟ کون جا کے مدعی بن کے عدالت میں روز کھڑا ہوگا؟ 50,000 کی اس کی چیز گئی ہے, 1.5 لاکھ وہ اس کے اوپر لگا دے گا, کہاں سے پورا کرے گا وہ؟ اوائڈ کرتے ہیں لوگ, بس چھوڑو, موبائل چلا گیا دوسرا لے لیں گے, زیور چلا گیا دوسرا, آج تک کسی کو ملا ہے کوئی بتا دے مجھے. تو لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ وقت کا ضیاع ہے, بدتمیزیاں لگ. آپ کا موبائل چوری ہو جائے نا, آپ ذرا تھانے جائیں نا, 2.5 گھنٹے پہلے اس موبائل کی انکوائری آپ سے ہوگی. سسرال والوں نے تو نہیں دیا تھا, سالے نے تو نہیں دیا تھا, کسی دوست نے تو نہیں دیا تھا, ڈبہ لے آئے. آپ کس کس کو کال ہے؟ او بھائی آپ رپورٹ تو لکھیں یار, ہو سکتا ہے آپ ایفرٹ کریں جلدی کوئی چیز مل جائے. جب تک تو شراب کوٹ سے آگے نکل جاتا ہے. یہ بہت بڑی ویکنیس ہے جسے ہمیں دور کرنا ہے. اس کی سب سے مین مجھے جو سمجھ آتی ہے, آپ پولیس کی ٹریننگ اچھی کریں. کئی ماڈل تھانے کراچی میں وہاں بڑا اچھا رسپانس بھی ملتا ہے, ہم بھی جاتے ہیں, اچھا رسپانس. لیکن کسی جگہ تو آپ کو اتنی مایوسی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بھائی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پھر نئی نسل جو نوجوان ہے, نشے کی لت ان کو لے کے بیٹھ گئی ہے. اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ایزی منی ہے یہ. آپ سے 10-15 ہزار 20 ہزار چھین لیا, موبائل چھین لیا, آپ نے نشہ پورا کیا اور چل دیے. نشہ بھی تو اسی شہر میں بک رہا ہے نا, اسی شہر میں بک رہا ہے اور سرے عام بک رہا ہے. یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی جگہ اسٹیل ہیں, جیل بھریں یا ڈبہ بھریں. میں تو یہ بتائیں نا, 2 چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا لاک اپ اگر خالی ہے تو آپ کی جیب بھری ہوئی ہے, اور اگر آپ کی جیب خالی ہے تو لاک اپ بھرا ہوا ہے. اور مجھے تو لاک اپ خالی نظر آتے ہیں. یہاں کیا نہیں ہو رہا, کیسے نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ کے احکامات تک دھجیاں اڑا دیں. آپ ویسے کہ ویسے ہی, آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ شہر سب سے زیادہ آپ کو ریونیو دیتا ہے, اس کو آن تو کرو. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہر کو اون کریں, تو آپ یہ بتائیں کہ تیسرا ٹینیور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا پورا ہونے جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں, کیا گورنمنٹ لیول پہ کچھ اس طرح کی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ اس شہر کو جو ہے وہ ایک سیف سٹی بنایا جائے؟ یار سیف سٹی تو اسی طرح تھا نا کہ دنیا بھر میں اب فورسز کم ہو رہی ہے, کیمرے کی آنکھ زیادہ لگائی جا رہی ہے. کیمرے کی آنکھ سوتی نہیں ہے, انسان سو جاتا ہے. لیکن ہم تو پتہ نہیں 2 دہائیوں سے سن رہے ہیں سیف سٹی سیف سٹی. کدھر ہے سیف سٹی؟ اس کے باوجود کتنے بڑے بڑے حادثات واقعات ہوئے ہیں. تو سیف سٹی تو آپ کا نہیں ہے. یہ اپنے طور پر لوگوں نے جو کیمرے لگائے ہیں, تو گھروں کے باہر لگا لیے, دکانوں کے باہر لگا,
ان کی شاید کیپیسٹی وہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کرمنل کو, میں نے بہت ساری وارداتوں میں دیکھا, کرمنل کو پتہ ہوتا ہے کیمرے کہاں کا ہے, وہ وہاں جا کے بھیم پہ لائٹ مارتا ہے, آپ کی گاڑی کا نمبر ہی نہیں نوٹ ہوتا. کرمنل آپ سے آگے کی سوچ کے کرائم کرتا ہے نا, وہ آپ سے بیک پہ اگر سوچے, پیچھے سوچے گا تو کر ہی نہیں سکتا, وہ آپ سے ایڈوانس ہوتا ہے. گورنمنٹ ہو, فورسز ہو یا کوئی بھی ہو, یہ سب کو سوچنا ہے. ایم کیو ایم آن کرتی ہے, پیپلز پارٹی شہر کو آن کرتی ہے, جو بھی آن کرتا ہے, اس شہر میں امن ہونا چاہیے. کتنے ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی 2,000 3,000 کے موبائل کے لیے قتل ہو رہے ہیں روڈ کے اوپر. کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس وقت پوچھیں گے جب ان کے اپنے گریبان تک وہ پہنچیں گے. اچھا شاہد صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کافی ٹائم تک جو ہے ہم نے دیکھا کرائم رپورٹ بھی کیا, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس میں کام بھی کیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج سے 20 سال پرانا کراچی تھا اور آج ہم جب 2025 میں یہ بات کر رہے ہیں تو جس طرح دنیا میں چیزیں ماڈریٹ ہوتی جا رہی ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ نفری کم ہو رہی ہے لوگوں کی, اور جو انسٹالیشنز ہیں, کیمراز ہو گئے یا دوسری ڈیوائسز ہو گئیں, وہ بڑھتی جا رہی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے سنسیئر ہے ان سارے ایکوپمنٹ کو لے کے؟ یار 20 سال پہلے والا تو کراچی نہیں چاہیے کہ جہاں 150 آدمی مرتا تھا. لیکن آپ شاید کسی اور سیکوینس میں بات کر رہے ہیں. دنیا اب بہت زیادہ ڈیوائسز پہ ہے, ہم بہت پیچھے ہیں, ہم وہی پتھروں کی دنیا میں. ہم آج بھی ہیڈ مورر جو ہے وہ سیاسی پریشر کی وجہ سے لگا رہے ہیں. مجھے بتائیں وہ کیا کام کروں, تو پتا ہے مجھے اس نے لگایا کہ ماما مجھے ہٹا نہیں سکتا. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے دنیا میں, کراچی میں خاص طور پہ آپ نے ایسی روش بنا لی ہے کہ جتنا بڑا سفارشی ہوگا اتنا ہی بڑا ہاتھا اس کو دیا جائے گا. تو سفارشوں پہ اگر لگیں گے تو اینڈ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تھینک یو. منم صاحب یہ بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر جو کراچی کے سٹیزنز ہیں وہ ڈیلی کی بنیادوں پہ ایک تو ان کی جان محفوظ نہیں ہے, پھر دوسری جانب ان کا مال بھی محفوظ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اس کے خلاف جو ہے آپ لوگوں کی بڑی ایک اچھی ایک ایکٹیویٹی سامنے آتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کراچی کے شہری کیا محفوظ ہیں؟ دیکھیے کراچی کے شہری محفوظ نہیں ہیں, اور کراچی کے شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ مہیا کرنا کراچی کے شہریوں کو یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو تعلیم دے, صحت دے, امن کی سہولت دے, عدل و انصاف دے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت 16 سال سے برسر اقتدار ہے. میں صرف 2024 کی بات کروں, 2024 میں 70,000 سے زائد واقعات وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. ان واقعات میں موٹر سائیکل چوری, گاڑی چوری, گن پوائنٹ پہ چھین لینا, موبائل چوری, یہ تو وہ ہیں جو ریکارڈ ہو گئے ہیں. اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہیں جس میں شہری تھانے جانا پسند نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ تھانے جا کر رپورٹ درج کرانے کا مطلب کیا ہے. ان کا خرچہ جتنے کا موبائل نہیں ہوگا اس سے زیادہ خرچہ ہو جائے گا. ان کو تنگ کرتے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے کہ ایک شہر کے اندر جو 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے, وہاں جو ہے وہ جس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. کہیں ہمیں پولیس نظر نہیں آتی. قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے, وزیر داخلہ کی بھی ہے. اور وزیر داخلہ صاحب سے جب بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. یار ہمیں کوئی شوق ہے کراچی کے لوگوں کو کہ بڑھا چڑھا کے پیش کریں؟ جس طرح کی سچویشن ہے اس کے اندر تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان سارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی روک تھام کرے, لوگوں کو امن دے, لوگوں کو تحفظ دے, لوگوں کی عزت اور وقار کا تحفظ. یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے. منم صاحب یہ بھی بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں لوگ اپنے آپ کو ایڈوانس کرتے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے اب نفری کم کر کے اب جو ہے وہ ڈیجیٹل جو جیسے کیمراز ہو گئے یا دوسرے جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کی مدد سے کرائم کنٹرول کر رہے ہیں. ہم کراچی میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہی پرانا پولیس کلچر ہے, وہی تھانہ کلچر ہے, اور اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ مختص کیے جاتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے ساری فنڈز دینے کے باوجود بھی کراچی میں امن آ گیا ہے؟ دیکھیں کراچی میں امن نہیں ہے نا, اور قانون موجود نہیں ہے, عمل درآمد نہیں ہو رہا.
اس کی دیکھیں دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیمرے لگانا جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ, آج تک تمہیں پتہ نہیں چل سکا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کدھر ہے. کیمرے ہیں تو کیمرے بوقت ضرورت وہ پتہ چلتا ہے بند پڑے ہوئے ہیں کیمرے جو ہے وہ. پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ بڑی شاہراہوں پر جو شہر میں انٹر ہونے والے راستے ہیں وہاں ہم نے جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت ہم نے سلسلہ شروع کر دیا ہے. بہت اچھی بات ہے اگر سلسلہ شروع کر دیا, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اگر کوئی پازیٹیو کام کیا جائے گا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ شہر کے اندر لوکل پولیس ہونا بہت ضروری ہے. اور کراچی وہ شہر ہے کہ جہاں پولیس میں لوکل لوگ موجود نہیں ہیں یا ان کی تعداد آٹے میں نمک کی برابر ہے. دیکھیں جب تک آپ کا شہر کے اندر اسٹیک نہیں ہوگا, شہر میں پولیس کا اسٹیک نہیں ہوگا, اس کے نتیجے میں کیسے وہ اون کریں گے شہر کو. تو عملاً ہوتا یہ ہے کہ شہر کے اندر پولیس لوکل موجود نہیں ہے, اس کا اسٹیک نہیں ہے. اسٹیک نہ ہونے کے نتیجے کے اندر ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وارداتیں ہوتی ہیں اور پھر وہ چند دن لوگ جو ہے وہ شور شرابہ کرتے ہیں, احتجاج ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر روٹین کی وہی لائف شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اتنے بڑے شہر کو, جو میگا میٹروپولیٹن شہر ہے, جو دنیا کے 10 بڑے شہروں میں جس کا شمار ہوتا ہے, اس کو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو تحفظ دینا, ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا, ان کی عزت اور وقار کا تحفظ کرنا. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں شہر ایسا نہیں ہے, یہ شہر پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. یہ پاکستان کی معیشت میں ایک ہب ہے. پاکستان کی معیشت کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. 42% ٹیکس دے رہا ہے پاکستان کو, انکم ٹیکس دے رہا ہے. 67% ریونیو دے رہا ہے. 54% ایکسپورٹ اس شہر سے ہو رہی ہے. صوبے کا 96% یہ شہر دے رہا ہے. جب یہ شہر سب کچھ کر رہا ہے تو کیوں حکمران جو ہے وہ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا, ہمارے صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, ان کو اس شہر سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کو صرف ایک سونے کی چڑیا سمجھ لیا گیا ہے جو صرف کماؤ کہ شہر سے آپ لیتے رہیں لیکن شہر پہ کچھ نہ لگائیں. ظفر صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا منم صاحب کہ مور دین 60% جو ہے یہ شہر جو ہے ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. سب سے جو سیٹ بیک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کا انفراسٹرکچر بہت خراب ہے, جس کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ اسنیچنگ کی وارداتوں میں اسپیشلی جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کو بآسانی وہ لوگ رکتے ہیں کھڈوں میں, اور سگنل فری کوریڈور نہیں ہے یہاں پر کوئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا شہر, اس کا انفراسٹرکچر کا حال کیا ہے؟ دیکھیے اگر جب ہمارے KMC ہے یا پھر صوبائی حکومت ہے, پیپلز پارٹی ہے نا ان سب جگہوں پر, وفاق کے اندر بھی موجود ہیں وہ تو, اور وفاق میں اندر میں ان کے ساتھ پارٹنر MQM بھی ان کی پارٹنر ہے. اب جب آپ شہر کو اون نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ جو شہر کا حال ہو رہا ہے اس وقت, انفراسٹرکچر تباہ حال ہے, پانی میسر نہیں ہے, ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, گٹر بہہ رہے ہیں, روشنی کا پراپر انتظام نہیں ہے, جس کے نتیجے میں یہ تو پھر ایک طرح کا پیراڈائز ہوتی ہے نا ڈاکوؤں کے لیے, ڈکیتوں کے لیے پیراڈائز ہوتی ہے کہ لائٹ بھی موجود نہیں ہے, کھڈے بھی ہیں, لوگ رکیں گے, گن پوائنٹ پہ لوگوں کو چھین لیا جاتا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا آپ, انفراسٹرکچر بحال کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پھر میں وہی بات کہوں گا, صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ سارے لوگ جمہوریت کرتے رہتے ہیں, ان کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی وراثت پر یہ لوگ چل رہے ہیں, پرچی پر یہ لوگ چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی دیکھیں نا, ایک ہی بس ان کا جو ہے وہ خاندان چلا آ رہا ہے. مسلم لیگ نون کا بھی وہی حال ہے. تو یہ صورتحال تو ہے ان پارٹیوں کی, جمہوریت سے لینا دینا نہیں ہے ان کا کوئی, اور یہ دینے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے, یہاں تک کہ ڈیوالوشن آف پاور کے لیے تیار نہیں ہے, اختیارات کو نچلی سطح پر تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو جان کر حیرت ہوگی, شہر میں پانی کا نظام ٹاؤن چیئرمین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ میئر کے ماتحت ہے, اور وہ اس کو ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کم از کم ٹاؤن کی سطح پر ڈیوالو کر دیا جائے, جس کے نتیجے کے اندر لوگوں کو آسانی ہو, نا پبلک کو آسانی ہو, کراچی کے شہریوں کو آسانی ہو. نہ سیوریج کا نظام, نہ پانی کا نظام, اور نہ ہی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ٹاؤن چیئرمین کے ماتحت ہے. اگر یہ ٹاؤن چیئرمین KMC اور ٹاؤن چیئرمین کے درمیان کوارڈینیشن ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ اختیارات نچلی سطح پر تقسیم ہوتے ہیں, تو آج یہ شہر کا حل نظر نہیں آتا. جگہ جگہ کچرا کنڈیاں بنی ہوئی ہیں, کچرا اڑ رہا ہے, سیوریج کا پانی بہہ رہا ہے, پانی میسر نہیں ہے شہریوں کو. 19 سال سے K4 بن کے نہیں دیا. بھائی جو حکومت میں ہے وہی ذمہ دار ہوگا نا اس کا, تو اسی سے بات کی جائے گی نا کہ آپ نے کیا کیا پھر اس شہر کے لیے. اتنے 16 سال 17 سال براہ راست آپ کی حکومت, آپ کے ساتھ MQM بھی پارٹنر, صوبائی حکومت میں بھی رہی, وفاق کے اندر بھی رہی, لیکن شہر پانی کی بوند کو ترس رہا ہے. جو پانی تھا میسر تھا پہلے, اب وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ نکاسی آپ کی لائنیں, فراہمی آپ کی لائنیں ساری خراب ہو گئی ہیں, جس کے نتیجے میں شہری پریشان حال ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, ایک ٹینکر مافیا ہے شہر کے اندر. تو یہ صورتحال ہے جس سے پورا شہر گزر رہا ہے.
थैंक यू सर। अच्छा फ़हीम साहब, ये बताइए, हम देखते हैं कि शहर कराची के अंदर बहुत सी स्नैचिंग की वारदातें होती हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी हम देखते हैं खुलेआम धनाते फिर रहे होते हैं। तो ज़रा ये बताएं कि अब सिंध पुलिस की क्या SOPs हैं, क्या डायरेक्शंस हैं कि स्ट्रीट क्राइम को जो है वो कंट्रोल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं तो समझता हूँ काफ़ी अभी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। पहले स्ट्रीट क्राइम जो था वो काफ़ी हद से ज़्यादा था। अभी हमारी IG साहब जो है मिस्टर गुलाम नबी मेमन साहब, या एडिशनल IG साहब कराची जो CCPO कराची है, और जावेद आलम ओडो साहब, इनकी कावशें हैं। हमारे DIG साहब वेस्ट हैं, SSP साहब वेस्ट हैं, इनकी कावशें, और तकरीबन जितने भी SHO वगैरह लगे हुए। तो मेरा कहना तो यही होगा, जो पहले स्ट्रीट क्राइम था अभी उससे काफ़ी बेहतर है। मैंने कुछ दिन पहले आपकी व्हाट्सएप पे मैं देख रहा था, तो रेशो आ रहा था। रेशो के हिसाब से मैंने बहुत एक पुराना रेशो देखा था, वो बहुत हाई रेशो था। अब जो रेशो आ रहा था तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आ रहा था, टाउन वाइज भी आ रहा था, डिवीज़न वाइज भी आ रहा था। तो मैंने उसमें देखा कि वेस्ट जो था ओवरऑल कराची में जो आ रहा था, तो वेस्ट डिवीज़न कोई mesela 40% कंट्रोल था, 40% कंट्रोल था। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेस्ट मैं समझता हूँ तो 40 से भी ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि थोड़ा इफ़ेक्टिव है। जैसे सरजानी वाला और मंगो पीर वाला इलाका है, थोड़ा अल्लाह करेगा वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। अच्छे अफसरान वहाँ बैठे हुए हैं, DI साहब भी हमारे बड़े अच्छे हैं, SSP साहब भी बहुत अच्छे हैं, एडिशनल IG साहब भी बहुत अच्छे हैं। हम भी काम कर रहे हैं उनकी सुपरविजन में। मगर यह है कि अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल है। अगर इनको थोड़ा साइड करके 40 तो नहीं, मैं तो समझता हूँ कि 50 से भी ज़्यादा हमारा कंट्रोल होगा और हो गया होगा। आपको भी शायद पहले से और अब आपको भी काफ़ी बेहतर नज़र आया होगा। सही। अच्छा ये बताइए कि हम देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि 40-50% जो है वो कंट्रोल हुआ है स्ट्रीट क्राइम। तो क्या आप ये समझते हैं कि कराची के जो शहरी हैं वो अभी भी थाने आने से जो है वो कतराते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि हम थाने जाएंगे तो तंग किया जाएगा पुलिस की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे IG साहब, एडिशनल IG कराची, CCPO कराची, DIG साहब, SSP साहब, इन्होंने आज ऐसा कुछ माहौल पैदा किया है कि जैसे हमारे कराची में मॉडल पुलिस स्टेशन बन रही है। और हमें ऑफिसों में पहले तो SHOs, DSP तक भी ऐसा होता था, फर्नीचर भी अपना लेके आता, अभी फर्नीचर भी दे रहे हैं। और जो भी हमारे पास अच्छे अच्छे थानों में रिसेप्शंस बने हुए हैं, अच्छी अच्छी रिसेप्शन बनी हुए हैं, अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है। और मॉडल पुलिस स्टेशन बनी हुई हैं, लेडीज़ के लिए लेडीज़ तैनात की गई हैं, जेंट्स के लिए जेंट्स बैठे हुए हैं। और अच्छे, मैं समझता हूँ कि अच्छा माहौल, जैसे बिल्कुल मैं 100% तो नहीं कह रहा, मगर फिर भी ऐसे समझो कि काफ़ी बेहतर आ गया है, काफ़ी बेहतर हो गया है कि रिसेप्शन बनी हुई है, रिसेप्शन पे आना होता है, या कंप्लेंट सेंटर जो हैं, रिपोर्टिंग सेंटर जो हैं, हर जगह पे लेडीज़ भी बैठी हुई हैं, जेंट्स भी बैठे हुए हैं। और काफ़ी बेहतर है। मगर जो बाहर से घबरा रहे हैं, थाने में नहीं आ रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। वैसे थाने में ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको अच्छा प्रोटोकॉल, अच्छी रिस्पॉन्स दी जाती है। अच्छा फ़हीम साहब, ये भी बताएं कि हम देखते हैं कि लोगों की जब बाइक्स वगैरह चोरी होती हैं तो वो रिकवर हो जाती हैं, लेकिन हमने थानों के अंदर देखा है कि बड़ी तादाद के अंदर बाइक्स जो है वो खड़ी होती हैं। तो क्या अब कुछ नई SOPs आई हैं कि जो बाइक्स रिकवर होती हैं उनके मालकान को कॉल करके उनको जो है वो वापसी किया जाए, ताकि जो चीज़ जिसकी प्रॉपर्टी है जिस बंदे ने, अब क्योंकि हम देखते हैं कि शहर कराची के अंदर जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो शहरी अपनी जानों का भी नजराना दे रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं अगर रेजिस्ट करते हैं शहरियों से तो देखा जाता है कि फायरिंग भी हो जाती है, लोग अपनी जानों से भी जाते हैं। तो ज़रा इस हवाले से बताएं कि जो चीज़ रिकवर होती है वो क्या मालकान को वापसी की जाती है? ये जैसे उनके लिए स्ट्रीट क्राइम के लिए कह रहे हैं, तो पुलिस वाले भी बहुत शहादतें ले रहे हैं, वो भी बहुत सारी शहादतें ले रहे हैं। मगर ये जो बाइक चोरी होती है, इनमें बाइक ये जो ओनर होते हैं, बाइक चलाने वाले होते हैं, उनकी भी इनमें थोड़ी गलती होती है। गलती क्या होती है, अगर कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो बाइक को हैंडल लॉक भी होता है और कुछ भी होता है, मगर वो प्रॉपर तरीके से ना उनको पार्किंग में साइड करते हैं, ना उसको प्रॉपर तरीके से को गाड़ी का हैंडल लॉक वगैरह करते हैं। वैसे गाड़ी को जहाँ आई उधर गाड़ी खड़ी कर दी, हैंडल लॉक नहीं करते हैं, फिर ये चोर को आसानी मिल जाती है, आसानी लग जाती है उसको गाड़ी को चोरी करने में या इनमें।
मगर जहाँ तक अगर गाड़ियाँ जो तकरीबन रिकवर भी हो जाती हैं वो थाने में आ जाती हैं। जिनकी गाड़ी जाती है वो हम ये सोशल मीडिया के थ्रू या ये जो अपना चैनल चल रहे हैं उनके थ्रू ये हम देते हैं, उनमें वायरलेस कंट्रोल पे डिस्ट्रिक्ट पे चलाते हैं और उनमें आते हैं कि भाई फ़लानी गाड़ी जो रिकवर हो गई है, या जो प्रॉपर तरीके से उन गाड़ी का जो इंजन नंबर चेचिस होता है, इंजन और चेचिस नंबर के हम देखते हैं कि फ़लाने इलाके से गाड़ी छीनी गई है, तो उन मालकान को जो है हम उनको कॉल करते हैं कि आ जाओ अपनी शनाख्त करें, गाड़ी आपकी मिली गई है, मगर वो आने के लिए नहीं आते। एक बार तो जब गाड़ी उनकी चली जाती है तो उनके ऊपर एफआईआर करवाने के लिए थाने पे नहीं आते हैं, एफआईआर करवाने के लिए थाने पे नहीं आते हैं। वो खुद ब खुद भी इस बात में बहुत सारी डिनाई करते हैं, एफआईआर गाड़ी चोरी हो गई एफआईआर से डिनाई करते हैं करवाने से, और गाड़ी बरामद हो जाती है तो हम उनको जो उसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में जो हमें कॉल नंबर आता है, मोबाइल नंबर आता है, उस पर जो है हम उनको कॉल करते हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं आते हैं। तो बात ये है। बाकी क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि जब अगर लोगों की गाड़ियां या बाइक चोरी होती हैं या मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं तो क्या उनको लाजमी नहीं है कि वो थाने आएँ, वो रिपोर्ट कराएं, ताकि एक उनके पास एक डॉक्यूमेंट की सूरत में उनको पता तो हो ना कि कल को अगर उसी व्हीकल के ऊपर कोई दूसरी वारदात हो जाती है तो वो भी उनके लिए मुश्किलात का बाइस बनती है। ये हमारे अफसरान बाला ने, आईजी साहब, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आईजी साहब ने, एडिशनल आई साहब ने, डीआई साहब ने, एसएसपी साहब ने, अच्छा एक आईटी सिस्टम वगैरह एक यहाँ आ गया है हमारे पास। अगर कोई मोबाइल छीन जाती है, वो रिकवर होती है, उनको कॉल करते हैं। जैसे मोबाइल छीन जाती, बाइक छीन जाती है या कोई गाड़ी छीन जाती है, उनसे रब्ता करते हैं कि आपके वो आते ही नहीं हैं, आएँ अपनी चीज़ को पहचानें, आइडेंटिफाई करें कि हमारी है क्या है, मगर वो डिनाई करते हैं, आते ही नहीं है वो। इसीलिए अगर थाने में ही पड़ी रहती है, थाने के बाद उसको हम नज़ारात में जमा करवा लेते हैं। ओके, थैंक यू। जैसा कि आज के प्रोग्राम ने हमें आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाया, हमने देखा है कि शहर कराची के अंदर जहाँ पे तमाम कौमियतों के लोग रहते हैं, बड़ा कलरफुल जो है यहाँ का कल्चर है और इन्वायरमेंट है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि कराची शहर के अंदर दिन दिहाड़े और रात के टाइम पे स्पेशली कराची के शहरी जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के जो है हाथों शिकार होते हैं, लूट लिए जाते हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से बड़े दावे तो किए जाते हैं और उनकी जानिब से ये भी बताया गया है, अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है कि कराची शहर के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम है वो 33% जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब जब हमारी कराची के शहरियों से बात होती है तो उनका ये कहना है कि रात के औकात में जब फैमिलीज़ के साथ बाहर निकला जाए या कि सुबह का कोई ऑफिस जाने की जो टाइमिंग्स होती हैं उस टाइम पे भी कराची के शहरी जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझते। जब हमारे कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, जब हमारी उनसे बात होती है तो उनका ये कहना है कि जो कराची की पुलिस है या जो कराची में क्राइम कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं वो प्रॉपर तौर पे जो है नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शहर कराची में जो लोग रहते हैं वो अब अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। अब हम आपको दूसरे प्रोग्राम के अंदर एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।